बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है। वो अपने बंदों की ज़िंदगी में कई ऐसे महीने, दिन और रातें अता फरमाता है जिनमें वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे ताकि मैं उसे बख्श दूं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है कि इंसान कोई ऐसा अमल कर ले जो उसकी रहमत को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत से नवाज दे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं बाबरकत महीनों और रातों में से एक माह रमज़ानुल मुबारक है और उन्हीं मुबारक रातों में से एक लैलतुल क़द्र है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपनी बेशुमार रहमतों और मग़फ़िरत से अपने बंदों को नवाजता है। प्यारे दोस्तों, लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र इस वजह से कहा जाता है कि ये इज़्ज़त और शराफत वाली रात है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इसी रात में कुरान पाक को नाजिल किया और इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते बरकत, रहमत और मग़फ़िरत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी शख्स इस रात को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारता है तो वो बंदा इज़्ज़त और शराफत वाला बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब क़द्र अज़मत वाली रात सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को अता की गई। शब क़द्र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, ऐ मुसलमानों, तुम शब क़द्र को ताक रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब क़द्र कब होती है? तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र हर रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में होती है। जैसा कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के तीसरे अशरे की कोई एक ताक रात है। जिस मोमिन ने शब क़द्र के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना बयान की तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक रात की पहचान ये है कि ये रात बहुत ही ज़्यादा सुकून और इत्मीनान वाली रात होती है। इस रात का मौसम ना ज़्यादा सर्द होता है और ना ज़्यादा गर्म, बल्कि बहुत ही खुशगवार और दिल को सुकून देने वाला होता है। इस रात चांद खूब रोशन होता है और एक ख़ास बात यह भी है कि इस रात सितारों के टूटने की इजाज़त नहीं होती। सुबह जब सूरज तुलू होता है यानी उगता है तो उसकी तेज़ किरणें नहीं होती, बल्कि वो 14वीं के चांद जैसा नर्म और रोशन नज़र आता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इस रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के हमराह यानी फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। जो भी शख्स अल्लाह ताला की हम्दो सना करता हुआ पाया जाता है यानी तारीफ़ करता हुआ पाया जाता है, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब क़द्र में अल्लाह ताला की बारगाह में सवाब की नीयत से रुकू और क़याम करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत फरमाते। जब रहमत वाली आयत की तिलावत करते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते और जब आज़ाब वाली आयत पढ़ते तो अल्लाह से पनाह मांगते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کون سی دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، سو مجھے معاف کر دے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، یعنی 100 پنکھ ہیں۔ ان میں سے صرف 2 پروں کو اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، یعنی پورب سے پشچم تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ المستدرک اور بہقی میں ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو عبادت، تلاوت، توبہ اور دعا میں گزارنا سب سے افضل عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے صبح ہونے تک۔ اس رات میں جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ شب قدر کی رات میں 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ نمبر 3، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو۔ نمبر 4، جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ شب قدر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس رات کو زمین پر ایک الگ طرح کی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات کو نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ ایک خاص طرح کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے اور پانی کا ذائقہ بھی پہلے سے زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ صبح کو سورج کی کرنیں تیز نہیں ہوتی بلکہ ہلکی ہوتی ہے، جو اس رات کی پہچان بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہے ان کا ثواب عام دنوں کی عبادتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس رات میں کی گئی تلاوت، نماز، دعا اور ذکر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس رات کو پاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسے پوری طرح اللہ کی عبادت اور مغفرت مانگنے میں گزاریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس رات کو کچھ خاص نیکیوں کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، مثلاً کسی غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال سے خود کو اس لائق بنا لیں کہ ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان تمام جگہوں پر جائیں جہاں اس کے نیک بندے عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اس رات کو جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں
جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کچھ بزرگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رات کو کچھ خاص اشارے ملتے ہیں، جیسے کہ اچانک دل میں ایک عجیب سکون اور راحت محسوس ہونا، بے اختیار عبادت کی طرف دل کا جھکاؤ بڑھنا، یا پھر رونے کی کیفیت محسوس ہونا۔ یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو اس رات کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرتا ہے اور ان کی جائز دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غافل ہو کر نہ گزاریں، بلکہ اسے اپنی زندگی کی سب سے خاص راتوں میں شامل کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان کی رات ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی اور دونوں بار 27ویں رمضان کی رات تھی۔ شب قدر میں پڑھنے کے لیے وہ دعا جسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا، وہ یہ ہے: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اور دوستو، اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی تو اسے ضرور یاد کریں، کیونکہ یہ رات کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اس رات کو ہر مومن کو جتنا زیادہ ہو سکے نفل نماز، قرآن کی تلاوت، درود شریف اور تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے۔ علماء کرام نے کچھ خاص نفل نمازیں بتائی ہیں جو نفل عبادت کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، 4 رکعت نفل نماز۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 2، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ قدر پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کی توفیق مانگیں۔ نمبر 3 میں ہے 100 رکعت نفل نماز۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ شریف۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت، درود شریف اور تسبیحات میں رات کو گزارنا بھی بہت افضل ہے۔ اور دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نیک اعمال کریں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحوں کو کامیابی سے گزار سکیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے اور لیلۃ القدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دے۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔